अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नौजवान किसी भी मुल्क का असासा यानी एसेट होते हैं और उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तहरीक पाकिस्तान में हमने देखा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा के साथ यूथ की नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। और पाकिस्तान के क़याम के बाद आज अगर हम सूरत हाल देखें, मोर देन 50% आपके टीन एजर्स हैं, जिसे हम जेन ज़ी या अल्फ़ा कहते हैं। जो बच्चे 2000 या उसके बाद पैदा हुए, आज वो इस मुल्क की जो है मुहारें मुस्तकबिल की उनके हाथ में होंगी। वो कितने वेल इक्विप्ड हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। एआई का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ई कॉमर्स है, नई नई फील्ड्स हैं। लेकिन खुशाइंद बात है कि ख़वातीन की और मेल्स की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अपना लोहा मनवा रही है। और वक्त के बदलते हुए धारे के साथ पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के कोने कोने में सरबुलंद करने में अपना किरदार अदा कर रही है। वही यूथ जो आज पाकिस्तान के अंदर नामुसाइद हालात के बावजूद, सहूलियात की अदम फराहमी के बावजूद अपने सेल्फ फाइनेंसेस पे पाकिस्तान के इमेज को वर्ल्ड वाइड उजागर कर रही है। ऐसे ही एक नौजवान जो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी गवर्नमेंट की सरपरस्ती के बग़ैर वो यूएन के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम में गए और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और वहाँ पे जो उन्होंने जो कुछ देखा, पाकिस्तान का इमेज बुनियानो मरसूस के बाद जिस तरह निखर के सामने आया, स्पेशली अरब वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स थे, नौजवान थे, वो उनसे मिले और बड़ा गर्मजोशी के साथ मिले। लेकिन बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि उनको वहाँ पे सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर्स किसी ने भी वो प्रोटोकॉल या आवभगत नहीं दी। अगर जो नौजवानों की हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे, चले इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो कम अज़ कम उन्हें बुला के वापस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट की सतह पर उनकी अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं, लीगल वेव भी चलाते हैं और पाक सोशल अलायंस के पैटर्न चीफ भी हैं, काजी अरबाब अहमद साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, यूएन आप गए थे क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम के तहत। तो उसके बारे में कुछ बताएं, कितने ममालिक थे और आपका वहाँ पे क्या रोल था, किन किन से मुलाकात हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी वालेकुम अस्सलाम। अव्वल तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। बहुत से एंकर्स हजरात हैं, लेकिन आप में वो जो चीज़ के नौजवानों को जो कि आपने कहा कि नौजवान एक वतन की बेस होते हैं, वो मामार होते हैं, और आप हमेशा से नौजवानों को उभारते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वही बात है कि न जो डायमंड होता है उसको जोहरी ही करता है, न जो तलाश। तो इस पे आपके मशकूर हैं हम, कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं उस वक्त में कि जहाँ नफसा नफसी का दौर है, और जहाँ पे हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान जो मामार हैं वतन अजीज़ की, नौजवान उन पे फोकस नहीं करते, उनकी एबिलिटी। तो इसी के ऊपर जो कि यूएन की बात की आपने, देखें यूएन आप भी जानते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड के यूएन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके 190 अबव मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अब यूएन जो जो एक कश्मीर के पहाड़ों से में होते हुए 2005 के ज़लज़ला हुआ, तो इस वतन अजीज़ ने हमें जगह दी। हमारी जान शान आन है ये हमारा वतन अजीज़। मैं बल्कि यहाँ से ये भी बता दूँ कि मैं एक कश्मीरी हूँ, लेकिन पाकिस्तान अगर कश्मीर शहरा गया तो पाकिस्तान जो है वो उसका जिस्म है, और हम अलग नहीं हो सकते। तो मुझे 2005 में जब हम आए इधर, इस वतन अजीज़ ने हमें पाला, जगह दी। यहाँ से एक सफ़र होते 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 फिर वो यूएन तक हम गए, दुनिया के प्लेटफॉर्म्स में गया वहाँ पे, और आपने देखा सब कुछ। ये सफ़र एक बहुत वो लंबा सफ़र था, जिसके पीछे मैंने 10 साल एक्टिविज़म में दिए, फील्ड में दिए। पाकिस्तान के सिंध के थर से लेके कश्मीर के पहाड़ों तक मैंने कोई इस वतन अजीज़ का खित्ता नहीं छोड़ा जहाँ पे खिदमत न अपने वतन एनवायरनमेंट अजीज़ के की। हवाले से। ओवरऑल जो भी सोशल, बिलखसूस एनवायरनमेंट की बात हो, तो मैं खुद जो 6 माह फील्ड में रहा हूँ। फ्लड में मैंने 2022 में आया, तो हम जो साउथ पंजाब भी, सिंध भी, आपका उस वक्त ओवरऑल 60 वो फीसद हिस्सा पाकिस्तान का
فلڈ میں آیا ہوا تھا. ہم نے خدمت کی, پھر آہستہ آہستہ یہ سفر ایک یو این تک وہ طے ہوا. یو این میں گئے ہم اپنے بلبوتے پہ, اپنی محنت پہ, اللہ کا فضل ہوا, لیکن ہمیں کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی, ہمیں کوئی کسی اسپانسر نہیں ملا کوئی؟ نو کوئی بھی سپانسر نہیں ملا ہمیں. اور بالخصوص یہ جگہیں وہ ہیں کہ جو جہاں پہ ہمیشہ سے امیر کا بچہ ہی نظر آتا ہے آپ کو, اگر دنیا کے پلیٹ فارمز دیکھیں, وجہ کہ وہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, وہی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں اوور آل دا ورلڈ وہ انہی بچوں کو ملتی ہیں. اچھا یہ بتائیں, وہاں آپ گئے, آپ بتا رہے تھے وہاں سیکٹری صاحب ماحولیات کے موجود تھے پاکستان کے, تو وہ دیکھ کے آپ کو شوق میں چلے گئے, اور انہوں نے کیا کہا وہ ناظرین کو دیکھیں جی, یو این میں جب پہلا دن تھا میرا, میں گیا تو میں پہلے دن سے نظر تھی کہ مجھے کوئی اپنا ہم وطن ملے, کیونکہ 2000 لوگ اوور آل دا ورلڈ یو این کے اس اجلاس اس میں ایک پاکستانی ٹھیک ہے, آپ بس, اور ایک اکیلا 65 جو آپ کی فیصد یوتھ ہے, یوتھ میں ایک اکیلا میں وہاں پہ موجود تھا. میں نے ڈھونڈا, ایک دن نہیں, جو 2 دن, تیسرے دن پھر جو ہمارے لوگ 20 سال سے یو این میں وہ ورک کرتے ہیں ان کو پتہ لگا, وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے وزٹ. انہوں نے بہت اچھا میرا وہ ویلکم کیا. اس میں جو وہاں کے تجمل شاہ صاحب ہیں, رئیس بھائی ہیں, اور ارشد بھائی, بہت سے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے ویلکم کیا. لیکن وہ ہمارے ہم وطن تھے, مگر وہ تو 20 سال سے ورکرز ہیں وہاں پہ. جو اصل چیز آپ کی یوتھ ہے, اس میں سے ایک اکیلا میں 1 دن 2 دن 3 دن, خیر وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ورکرز ہوتے ہیں, وہ ایک بندہ ملے تو اس کی بھی سڑیا اتنا تھا کہ وہ مطلب سلام اور انف, حالانکہ بھائی آپ کے وطن عزیز کا ایک بچہ آ رہا ہے, ایک اغیار میں آ رہا ہے, آپ اس کو ایمبیسی میں جگہ دیں. سیکٹری صاحب نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے, سیکٹری صاحب مجھے جو 7ویں 8ویں دن ملے, انہوں نے سلام دعا ہوئی تو بڑے جو تعجب سے بولتے ہیں کہ آپ یو این میں کیسے آ گئے. اینڈ آئی ایم شاکڈ کہ مطلب بھائی آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ بچے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تو آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کیسے آ گئے, کیا کرنے آئے تو ہیں؟ میں نے ان کو بولا کہ بھائی سیکٹری صاحب, ہمیں ہمارے حکمران تو سپورٹ نہیں کرتے آپ لوگ, تو ہم دھکے کھاتے ہیں, محنت تو ہم آ جاتے ہیں یہاں یہ پہ. میں روکوں گا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بات میں آپ سے میں کبھی نہیں گزارش کرتا, پریزیڈنٹ صاحب سے کہوں گا, پرائم منسٹر صاحب, چیف منسٹر صاحبہ, یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے, اگر ہمارے سیکٹری جا کے ڈسکریج کریں گے وہاں پہ ایک نوجوان جو اپنے خرچے پہ گیا ہے, اور یہ بتا رہے ہیں وہاں انڈینز کتنے تھے, انڈینس جو 30-40 ابو 30-40 اسٹوڈنٹس, یوتھ, اور پاکستانی ایک لڑکا جو اپنی جو کوشش پہ اپنے فائنانسز پہ گیا ہے, تو کیا باقی 65% یوتھ, یہ یوتھ کی منسٹری کیا کر رہی ہے, یہ پرائم منسٹر انیشیٹو پروگرام کیا کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا, ایک جو گیا ہے اپنی فائنانسز پہ اس کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں. باقی ممالک کے اور کتنے تھے؟ سر آپ کا بنگلہ دیش ساتھ ہمارا بھائی ہے, جو وہاں کے 25 ینگ تھے, اینڈ آئی واز شاکڈ. تو یہ ٹک ٹاک پہ یہ ہنگامے جو یوتھ کے لیے لیپ ٹاپ فلانا کیا پارٹیسپیشن ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, معذرت, ہم نہ سرکس پہ چلتے ہیں, ہم جو میڈیا پروپیگیشن کو آپ اچھا بیان کرتے ہیں, اس میں ہمارا جو ہے نا یہ میڈیا پروپیگیشن, ہم گلا کرتے ہیں جی دنیا ہمیں نہیں دے رہی کچھ, ہم گلا کرتے ہیں جی ہمیں جو کچھ, دنیا ان کی سنتی ہے جو خود میدان مارتے ہیں آ کے. ہم نے مار کے حق میں مارا نا ان کو, ہم نے ان کے رافیل پھینکے, ہماری افواج نے, پاک ایئر فورس نے نام ایک بنایا. تو انڈینز کیا کہا اس پہ, انڈینز نے جو آپ کو ملے کہ رافیل گرا؟ انڈینز جی وہ تو بولتے ہیں بس آپ رافیل ہی گراؤ, آپ باقی میدانوں میں آگے نہ ہو. یہ سن لیں جی, واٹ از دس, کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے, انڈینز بھی مانتے ہیں کہ آپ نے رافیلز گرائے. جو یوتھ کا ڈیلیگیشن ہے وہ قائد صاحب سے کہتا ہے کہ رافیل تو آپ نے گرا لیے, باقی پارٹیسپیشن آپ کی کہاں؟ یہ حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے. وہاں پہ عرب ڈیلیگیٹس بھی. سر وہاں پہ اس بار جو یو این کا جونیا کا صدر تھا, وہ ایک عمان کے جو شورا پارلیمنٹ جو ہوتا ہے ان کے وہ اسپیکر بھی ہیں, اور وہ اس بار یو این کے صدر تھے. اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ چلو وطن عزیز سے نہیں تو ایک مسلمان ایک منصب پہ براجمان ہے. اور
وہاں پہ عرب کی پورے ٹیمز ہیں، وہاں پہ آپ کے بنگلہ دیش، انڈیا دیکھیں آپ جو جدت کے میدان ہے، اگر آپ اس میں مات نہیں دیں گے جو دنیا کو، تو وہ مین میدان ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بچہ اچھا، بھیجنا ہے۔ مقدمہ کیا لڑا آپ نے پاکستان کا ماحولیات کے حوالے سے مختصراً دیکھیں یہ جی، بتائیں؟ میں نے فلڈ جو ہمارے کیونکہ میں فیلڈ ورک کر رہا ہوں، جو فیلڈ ورک بندہ کرتا ہے اس کو ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ میں نے جو ہمارے فلڈز میں ایشوز آتے ہیں، بالخصوص فیمیلز کے بہت ایشوز آتے ہیں، پھر اس پہ ہمارے جو فارمرز کے بہت ایشوز آتے ہیں، میں نے اس پہ بات کی، اور پھر میں نے انوائرمنٹ کو ہی رکھتے ہوئے میں نے جو دنیا نے جو ہمارے دشمن یہ اس اسرائیلی ناجائز ریاست ہے جو انہوں نے ایک وار کی وجہ سے، جو انہوں نے ایک ایک انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اتنی کیا کہ اچھا، غزہ، اس پہ بھی بات کی میں ہے۔ نے اوپنلی جو یو این کی یوتھ اسمبلی ہوتی ہے، میں نے 190 ممالک کے سامنے میں نے دو ٹوک اسرائیل کو بھی وہ رگڑا دیا ہے۔ میں نے کیا یہ ظالم ہے جس نے ان کی وجہ سے ہمارے ہاں جو دیکھیں انوائرمنٹ وار سے صرف لوگ نہیں مار رہے ادھر، وہاں پہ سینکڑوں صدیوں کے لیے انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے۔ کون ہے وہاں پہ؟ ایک سوائل، پانی زہریلا ہو رہا ہے وہاں پہ، آب و ہوا زہریلی ہو رہی ہے۔ تو میں نے جو مقدمہ رکھ سکتا تھا اپنی امت کا، اپنے وطن عزیز کا، اس ساؤتھ ایشیا ریجن کا، میں نے وہ اچھا، رکھا ہوا ہے۔ مصدق ملک صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جی منسٹر جی، بھی ہیں انوائرمنٹ کے، وہ بھی آپ کو ملے، ان کو کیا نہیں کہیں سر، گے؟ وہ لاسٹ ڈیٹ گئے ہیں، آخری دن، تو وہ جو ہیں آخری دن گئے ہیں، اور پھر وہ پتہ ہے آپ کو کہ آفیشلز ہوتے ہیں تو ان سے، لیکن ان کے جو سیکٹریز ہیں ان سے میں ملا، کیونکہ اس دن وہ جب آئے ہیں تو وہ بس آخری دن تھا جب وہ آئے، تو ان سے ریکویسٹ یہی ہے، باقی سب سے بھی، کہ دیکھیں آپ کے ہاں اس پہ ڈاکٹر صاحب بہت مین پوائنٹ ہے، آپ کے ہاں یونیورسٹیز اتنی زیادہ ہیں، آپ کے کیپٹل میں اتنی ہیں، اوور آل دا پاکستان انوائرمنٹ پہ جو بنی ہوئی ہیں، اتنی لاکھوں فیسز آپ بچوں سے لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے جو بھی دنیا کا پلیٹ فارم آ رہا ہے، اپ کمنگ آ رہا ہے، کوئی بھی انوویشن آئیڈیاز، ایک ٹیمز بنائیں اپنی، آپ بھیجیں دنیا کے میدانوں اچھا، میں۔ مجھے ایک پوائنٹ کلیئر کریں، آپ سیلف فائنانس پہ گئے ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہیں، گورنمنٹ کا فنڈ ہے، اپارچونیٹیز بھی آ رہی ہیں، تو پھر کیوں نہیں بھیجا یوتھ کو؟ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں پہ جو کیپٹلسٹ ہے، اگر وہ یہ جو مڈل کلاس ہم ایلیٹ ہیں، کلاس اور ایلیٹ کیپچر کہہ لیں اسے، یا جی کہہ لیں کہ سرمایہ دارانہ اپروچ؟ ایگزیکٹلی، دیکھیں انہی کے بچے آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، میں اس مٹی کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ واضح فرما گئے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بہت جو ٹیلنٹ ہے، اتنے قابل لوگ ہیں، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی۔ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں ان سے نعرے لگواتی ہیں، صرف ان کو سپوائل کرتی ہیں، ان کو کبھی کس چوک میں بٹھا دیا، کبھی کس جیل میں پہنچا دیا، کبھی کہاں پہ کیریئر تباہ، جبکہ آپ نے جو دنیا، آپ آئی ٹی کے میدان میں دیکھیں تو آپ اتنے پیچھے ہیں، آپ جو میدان اٹھائیں، آپ سائنسز کا دیکھیں، ایک ہم نے ایئر فورس سے تو نام نہیں بنانا نا اپنا، وہ تو اپنا پچھلے 70 سالوں سے کردار کام ادا کر رہی ہے، ہاں، کر فوج رہی تو ہے، کر رہی وہ ہے۔ اپنا بیسٹ دے رہی ہے، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ ویئر از یور دا بیس آف نیشن، جو آپ کی یوتھ ہے، وہ آپ کی ملک کی معمار ہے، اگر اسی کو آپ نے میدانوں میں نہیں اتارنا تو آپ تو پھر آپ وہ ہے نا کہ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ آپ خود جو دنیا کے میدانوں میں اترتے نہیں ہیں، آپ کمپٹیشن میں نہیں آتے، آپ اپنے بچے بھیجیں، ٹیمز بھیجیں، یہ وہ جو پڑوس ملک ہمیں تانے وہ دے رہا ہے، سب سے بڑا وہ ظالم وہ ہے۔ لیکن جو بھی ہے، آپ دیکھیں گے ورلڈ بینک کے صدر ہوں تو اپنا ان کا، آئی ایم ایف کا ہو تو ان کا، آئی سی سی کا ہو تو ان کا، گوگل کا سی ای او تو ان کا، وائی وی آر ناٹ یار؟ کیا ہم لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں آپ اپارچونیٹیز، آپ ہمیں، میں نے 10 سال ایکٹیویزم میں گزارے، میں نے اس وطن عزیز کو اپنی جو نوجوانی کے جس ایج میں بچے عیاشیاں کرتے ہیں، پارٹیز
کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. ہم نے وہ اپنے وطن عزیز کو دی ہے. اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کے ہاتھ میں لہو تلاش کریں گے. بہت شکریہ قاضی ارباب احمد صاحب. اپنے حصے کا دیا جلائیں. یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ اپورچونیٹیز کریٹ کی جاتی ہے, اور اپورچونیٹیز جب آپ کے دروازے پہ دستک دیں تو پھر بھی اگر اتنا یوتھ کا بجٹ ہے, منسٹریز ہیں, وزیر اعظم انیشیٹو پروگرام ہے, انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں, ایڈوائزر ہیں, سیکٹریز ہیں, فوج ظفر موج ہے, اور اکیلا قاضی ارباب احمد وہاں اپنے خرچے پہ گیا. میں کہتا ہوں یہ شرم کا مقام ہے. وہ خواجہ آصف کہتے ہیں نا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ سیکٹریز وغیرہ, یہ اسٹیٹس کو آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی. ایک شخص جو 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں فیلڈ میں, فلڈ میں, کمیونٹی ویلفیئر میں, اور باقی جو انیشیٹوز لے رہا ہے, ان کے میسیجز بھی آتے ہیں مختلف جگہ, لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا. میں اس چیز کا گواہ ہوں. تو ایسے لوگوں کے یہ ہیرے ہوتے ہیں یار, جن کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا, اپنے لیے نہیں کرتے, سوسائٹی کے لیے. اب وہاں نیروبی میں جو سبز ہلالی پرچم سربلند ہوا ہے, ان کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی ناظرین میں نے کچھ ان کی کلپس اور ویڈیوز دیکھی ہیں, تو میں نے اسی لیے بلایا, سر فخر سے بلند ہو گیا. جو فارنرز کے ان کی سپیچ کے دوران جو انہوں نے مقدمہ لڑا وہاں پہ خواتین کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, غزہ پہ بات کی, تو ایسے لوگ, یہ اسٹیٹ کا کام تھا, گورنمنٹ کا کام تھا. لیکن ایک نوجوان جو دبنگ انداز میں ہر فیلڈ میں سبز ہلالی پرچم تھامے اسلام, پاکستان, امہ کی بات کر رہے ہیں, آپ اسے بھی نہیں سپورٹ کر رہے. ابھی آگے یہ نیروبی کے علاوہ سوئٹزرلینڈ بھی, جنیوا بھی جائیں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کی, میں قاضی صاحب کے مقدمہ نہیں کہہ رہا, یوتھ کی ایک ٹیم بنائیں. ایگزیکٹلی ٹیم بنائیں. اگر انڈیا سے 50 لوگ, بنگلہ دیش سے 35 آ سکتے ہیں, تو آپ کا یہ بجٹ کدھر جاتا ہے؟ اس کی کوئی آڈٹ کرے. یہ یوتھ افیئرس کے نام پہ یہ ہاسٹلز بھی بنے ہوئے ہیں, آؤٹ پٹ اگر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ گوگل کا سی ای او انڈیا ہے, ورلڈ بینک میں وہ بیٹھے ہیں, آئی سی سی میں, ہر جگہ پہ. پاکستانی یوتھ کسی سے کم تو نہیں ہے, لیکن آپ اسے لانچنگ پیڈ نہیں دیتے. تو میرے خیال میں جب تک ہماری یہ یوتھ ہے, اس کو ہم اپورچونیٹیز نہیں دیں گے, انکریج نہیں کریں گے, تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات لاسٹ میں معذرت میں نے کی, دیکھیں ہم صرف نا وہ شکوہ جی اوور آل دا ورلڈ ہماری بات نہیں سنی جاتی. میں نے یو این میں وہ چیز آپ اس کے ساتھ ایڈ کیجیے گا. پہلے 7 دن وہاں پہ پیلسٹائن پہ بات نہیں ہوئی. میں نے انوائرمنٹ اسمبلی میں جب کی بات, تو آپ یقین جانیں اسی کے بیچ میں 100 سے زائد ممالک سارے وہ رکا اجلاس, وہ کھڑے ہوئے, 1 منٹ سائلنس ہوا, اور پھر اس کے بعد بے تحاشا ممالک کی NGOs نے, لوگوں نے وہاں پہ اگلے 3 دن پروٹیسٹ رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ بارش کا قطرہ پہلا قطرہ بنتے ہیں تو انیشیٹو لیا جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.